जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुआशी महाज पर बड़ी पेशरफ सामने आ रही है, इस पर हम बात कर रहे हैं। सियासी अस्करी क़यादत की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के बाद सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान में पहुंच चुका है। दौरे का आज दूसरा दिन है। आज इस्लामाबाद में पाक सऊदिया बिजनेस फोरम कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने यह कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और सरमायाकारी के ज़रिए मुआशी तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करेंगे। नाज़रीन, कॉन्फ्रेंस से खिताब किया नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने। उन्होंने ये कहा कि पाक सऊदिया शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई है, मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है, इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे और पाकिस्तान जल्द दोबारा दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। सऊदी वफ़द ने सदर आसिफ अली ज़रदारी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की और इन मुलाकातों में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी तावन मज़ीद बढ़ाने का आज़्म किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये दावा करते नज़र आ रहे हैं कि मुआशी महाज पर पाकिस्तान बेहतरीन पोजीशन में आ गया है। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और महंगाई मुसलसल कम हो रही है। महंगी बिजली के मामले पर भी प्राइम मिनिस्टर ने आवाम को खुशखबरी सुनाई है और ये बता दिया कि 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने जा रहे हैं, जिससे आवाम को सालाना 60 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा और बिजली सस्ती होगी। नाज़रीन, आलमी बैंक और IMF ने भी मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को काबिल सताइश करार दिया और मुतालबा किया कि ज़राई टैक्स और खुराक की कीमतों पर कंट्रोल ख़त्म किया जाए, परचून और रियल स्टेट पर टैक्स लगाया जाए। इसी से मुताल्लिक़ आज का पहला सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, सऊदी वफ़द का इंतहाई अहम दौरा भी जारी है, पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की तवक्को हो रही है, आलमी इदारों ने भी पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी की तौसीक कर दी है। सवाल ये आमिर साहब, क्या पाकिस्तान की मुआशी बदहाली दूर होने वाली है? हम इस पर दुआ तो करनी चाहिए और अल्लाह करे कि हो जाए। अभी तक सऊदी वफ़द के हवाले से या गल्फ के हवाले से लोग आते हैं बड़े अरसे के बाद। अब फिर ये आमद का सिलसिला शुरू हुआ। जाहिर है कि वो दर्जनों कंपनियों के हेड्स भी लेके आए हैं साथ सऊदी वजीर सरमायाकारी, और आज उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी किया। लेकिन अब अमली तौर पे है कि हम मंसूबों को कैसे अमली जामा पहनाएंगे, क्योंकि हमारे MOU की तो रिवायत है, लेकिन फिर उन पे अमल दरामद और इन्वेस्टमेंट का अमली तौर पे आना, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। ठीक है, हमारी मईशत बेहतर हो रही है, IMF के साथ मुआहदा भी हुआ है, महंगाई में भी कुछ कमी आई है। वजीर खजाना ने आज अनाउंस भी किया कि चीनी वजीर आजम और रूसी वजीर आजम भी 14 को आ रहे हैं, SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से आ रहे हैं। चीजें कुछ बेहतर हो रही हैं। यहाँ मुल्क की सियासी सूरत बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पे बड़ा असर पड़ता है और मनफी असर पड़ता है। ये सब चीजें मिलके चलती है। हमारा चूंकि दूसरा सवाल इसके ऊपर है, जो नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी का इशू है, जरगे का हुआ तो उस पर बात करेंगे, लेकिन ये सब चीजें मिलके चलती हैं। वो भी एक अच्छी अलामत के तौर पे हमें देखना चाहिए, लेकिन वो एक स्पेशली एक खास जोन के हवाले से हुआ है। हमें अब देखना यह है कि हम आगे लेके कैसे चल सकते हैं इस सारे मामले को। जो सऊदी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए प्राइवेट बिजनेसमैन, हमारे प्राइवेट बिजनेसमैन सब मिलेंगे तो बात बनेगी, लेकिन अभी मुझे बनती नजर नहीं आ रही है। हाँ, ये आना और ये पेशरफ्त होके मुआहदे होना बहुत बड़ी बात होगी, होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं आगे वो भी जहाज भर के कि सिर्फ हमें कोई लोगों को दिखाने के लिए SIFC ने काम कर लिया है, वो है इस पे काम। लेकिन मेरी बात वही है कि अमली तौर पे जब तक आप नहीं लेते, क्योंकि आलमी बैंक अगर आपको अशारी अच्छे दे रहा है, IMF आपकी रेटिंग बना रहा है, मूडीज बना रहा है, चीजें हो रही है, मस्बत इकदाम हो रहे हैं, लेकिन वो भी आवाम की कास्ट में हो रहे हैं ना, क्योंकि हम महंगाई कर रहे हैं, टैक्स वसूल कर रहे हैं, चीजें पूरी कर रहे हैं। असल बात वही है कि पॉलिटिकल क़यादत जिस तरह पेशावर में बैठी है, यही काम इक्तिसादी तौर पे भी होना चाहिए। सिर्फ आप नेशनल सिक्योरिटी इशूज पे नहीं, ये भी उतना ही जरूरी है पाकिस्तान की इक्तिसादियात का बेहतर होना जितना पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है। इस पे बहरहाल अब आगे चल के बात होनी चाहिए। ये आईनी तरमीम का इशू आएगा और हम फिर बिगड़ जाएंगे सब एक दूसरे के साथ। बातचीत चल रही है, नवाज शरीफ के साथ आज बिलावल भुट्टो आके वफद की सूरत में मिले हैं, उन्होंने भी ये दिखाया है कि हम ऑन बोर्ड है। कुछ बहुत सारे लोगों ने खबरें दी कि नवाज शरीफ नाराज होकर चले गए थे, फलां हो गया था, वो भी खत्म कर दिया। और उन्होंने भी, दोनों ने अपनी तरफ से जो बयान जारी किए हैं वो यही किए हैं कि मजबूत अदलिया होनी चाहिए, लेकिन किसी एक शख्स के हाथ में इदारे नहीं होने चाहिए कि वो तहस नहस कर दे। जब भी कोई आए, वो कोई भी हो सकता है, तो सबको मिल के काम करना चाहिए। मेरे साहब में बेहतर फैसले होंगे, बेहतर हो रहा है, अल्लाह करे कि इस पे
ہو جائے. صحیح ہے جی ایاز صاحب، یہ بات تو درست ہے، ایک سیاسی پولیٹیکل میچورٹی ہماری قیادت میں نظر آنی چاہیے اقتصادی طور پر بھی، لیکن جو بنیادی سوال، کیونکہ IMF بھی بڑا پازیٹیو نظر آ رہا ہے، سعودی وفد بھی موجود ہے، آلدو ابھی عوام تک تو اس طرح سے ریلیف نہیں ملا، اور جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑی، اس میں بھی حقیقت ہے کہ آپ کی رپورٹس بہت بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ وہی ہے نا کہ ٹیکس لگا دیے، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر دی اور ادھر سے آپ اس کو مثبت دکھا دیتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں یہ جتنی پیش رفت ہو رہی ہیں، کیا وہ جو ایک معاشی استحکام کی طرف ملک بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایک تو دعا یہ جب وفود اس طرح کے آتے ہیں، سرمایہ کاری، ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں بس 10 سے 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ گئی. اگر آپ اجازت دیں تو ایک پنجابی میں لطیفہ سنا دوں آپ کو. اس سچویشن کو دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ جس طرح ہم خوش ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. اردو میں سنائیں سر. سر آپ کا اپنا تجزیہ پنجابی میں سنائیں. آپ کو سمجھ آ جائے گی فیصل، جو نہیں آئے گی میں ترجمہ کر دوں. جی. وہ ایک سردار صاحب نا، وہ نکلے دروازے تو باہر اور محلے چ انہوں نے بڑکا مارنی شروع کرتی ہیں، نچنا ٹپنا شروع کرتا. کسی نے کہا سردار جی پیتی جے؟ کہنا نہیں، حالت لینڈ پہ جا ہے. تو ہماری حالت وہی ہوتی ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی بڑکے بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں، اچھلنا کودنا ناچنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس یہ تو سرمایہ کاری آ گئی. بہت اچھی بات ہے، یہ بھی جیسچر بہت اچھا ہے کہ چلیں ایک جہاز بھر کے آ گیا، اور وہ ہمارے بزنس مین سے بھی بات کریں گے، کاروباری سرگرمیاں ہونی چاہیے. لیکن ایک چیز ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ جس ملک کا کاروباری طبقہ باہر جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہاں باہر سے آ کے کوئی انویسٹمنٹ کیوں کرے گا؟ آپ وہ ایٹماسفیئر دے ہی نہیں پا رہے، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں نظر نہیں آ رہی، وہ اس طرح سے وہ جو واقعات اب دہشت گردی کے ہو رہے ہیں. تو یہ تصویر اچھی نہیں ہے کسی کو راغب کرنے کے لیے. دیکھیں، جب آپ نے کوئی اپنی کمپنی بیچنی ہوتی ہے نا، تو بہترین پروفٹس دکھاتے ہیں آپ، بہترین انفراسٹرکچر دکھاتے ہیں آپ کہ یہ دیکھیں ہمارا یہ انفراسٹرکچر ہے، یہ اس میں بہترین کام کرنے والے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہمارے اتنے زیادہ پروفٹس آ رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ میں آپ چیک کر لیں ہماری کمپنی کی ریٹنگ کہاں پہ ہے، اس کے بعد ظاہر ہے لوگ اس میں خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو ایک خستہ حال فیکٹری آپ دکھا کے، اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ جی اس کے بہت اچھا ہمیں ریٹ مل جائے گا، بہت اچھے دام مل جائیں گے، اس کو پتہ نہیں ہم اربوں روپے لے لیں گے یا اربوں ڈالر لے لیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. یہ سب کی ذمہ داری ہے یہ کہ ایک جب کوئی ایفرٹ ہوتی ہے نا، تو وہ ایک کمپریہنسو ایفرٹ ہوتی ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. صرف ایک چیز نہیں کہ جی ہم نے چونکہ کہہ دیا کہ جی ہم ماحول بڑا اچھا بنا رہے ہیں سرمایہ کاری کا، آپ آئیں اور یہاں آ کے سرمایہ کاری کر لیں. اس طرح کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا. کوشش مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں، ہم انٹرنیشنل انویسٹرز کو یہاں دعوت نہ دیں، ہمیں دعوت دینی چاہیے، وہ آئے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور ہم یقیناً بہت ساری پریزنٹیشنز بھی ہم نے تیار کی ہوں گی، ہمارے کاروباری لوگوں نے بھی کی ہوں گی، ان کو راغب کرنے کے لیے کہ جی آ جائیں، اب ہم آپ کو یہ اس میں دے رہے ہیں، یہ فیسلٹیز دیں گے. وہ کوئی ریڈ ٹیپزم نہیں ہوگا اس میں. آپ آئیں اور آرام سے اپنا کاروبار کریں اور اپنا اس میں وہ لیں، اپنا شیئر پروفٹ کا مارجن لیں اور آپ سکون سے بیٹھیں. تو یہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بات ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی، آپ ملک کے اچھے حالات دکھانے کی لوگوں کو، تب کاروباری سرگرمیاں ہوتی ہیں نا. جب آپ حالات اب ٹھیک نہیں دکھا رہے، وہ ایک بلیک پکچر ہو اور آپ وہ بیچنے کی کوشش کریں، تو پھر خریدار نہیں ہوتا اس کا. اور اگر ہوتا ہے تو پھر وہ بہت کم دام میں خریدنا چاہتا ہے اس کو، اتنے کم پیسے دیتا ہے کہ اس سے آپ کا کچھ بھی نہیں ہونا اور وہ بہت کچھ لے جائیں گے. یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں. جو عامر بھی بات کر رہے تھے کہ وہ ایم او یوز سے بات بہت آگے بڑھنی چاہیے. ایم او یوز بہت دفعہ ہو چکے ہیں. وہ جب کراؤن پرنس سعودی کراؤن پرنس آئے تھے اس وقت بھی 10 12 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ہمیں بتایا گیا تھا معاہدے ہو گئے ہیں. تو وہ اس سے چیز آگے جائے گی تو یقیناً بہت اطمینان کی بات ہوگی. دیکھیں اس سے آپ کے اور میرے حالات بہتر ہوں گے نا عام آدمی کے. تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کرے کہ یہ معاہدے 20 کیا 25 50 ارب ڈالر کے ہو جائیں
لیکن اس کے ریزلٹس آنے چاہیے. اس سے پہلے تو پھر وہ بڑھ کے ہی ہیں ہماری سردار والی. فیصل صاحب یہ بات تو درست ہے, آپ جتنے معاہدے کر لیں جب آپ پریکٹیکلی اس طرح سے نظر نہیں آئے گا تو ان معاہدوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ہلچل ہے جس کو انہوں نے پنجابی میں ایک لطیفہ بھی سنا کر بیان کیا ایاز صاحب نے, تو کیا اس ہلچل کو پازیٹیو لینا چاہیے کہ چلیں کچھ تو ہو رہا ہے نا اقتصادی طور پر, یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ بھی ایک مثبت اس کا آؤٹ کم آ سکتا ہے؟ اصل میں دیکھیں امید ہی باندھ سکتے ہیں نا, جب آپ چاروں طرف سے جکڑے ہوئے ہوں, آپ کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہو, اس میں کہیں آپ سے کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہے, اچھا خواب بھی دکھا رہا ہے, اچھی امیدیں بھی بتا رہا ہے, تو ہمیں بھی امید کر لینی چاہیے کہ اللہ پاک اس سے بہتری کا جو ہے وہ اس ملک کے لیے, اس ملک کے مکینوں کے لیے جو ہے کوئی اچھائی کا جو ہے راستہ نکال دے. اب وہ اتنا بڑا وفد لے کر آئے, انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہاں وہ سرمایہ کاری کریں گے, تو ہم امید ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم دعا کریں اللہ پاک جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسا ہو بھی جائے, اور ان کی ہمیں نیت پہ بھی جو ہے وہ شک نہیں ہے. جو سعودی دوست ہیں ہمارے, اور جو یہاں پہ سرمایہ کاروں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اللہ کرے ان کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں اور وہ کام کر جائیں. اگر یہ سرمایہ کاری کریں گے تو وہ جیسے ایاز صاحب کہہ رہے ہیں, جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں, اس میں ہم سب کا ہی فائدہ ہے نا, اس قوم کا ہی فائدہ ہے. یہ بات بھی عامر صاحب کی بھی صحیح ہے, ایاز صاحب کی بھی صحیح ہے. جو عمران خان صاحب کے دور میں جو سعودی وفد آیا تھا, انہوں نے جو معاہدے کیے تھے اس میں سے کیا ہوا؟ 1 روپیہ بھی جو ہے وہ عملی شکل میں جو ہے وہ نہیں آ سکا. ہم بھلا دیتے ہیں کہ وہ معاہدے عمران خان کے ساتھ نہیں تھے. آج جو معاہدے ہو رہے ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہیں, وہ معاہدے بھی ریاست پاکستان کے ساتھ تھے, آج کے معاہدے بھی ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں. یہ حکمران تو آنے جانے والی چیزیں, آج یہ وزیر اعظم ہے, کل کوئی اور ہوگا, لیکن ایک اچھی اگر ایک امید نظر آ رہی ہے تو ہمیں اس میں صرف خوشگوار پہلو ہی تلاش کرنے چاہیے کہ چلے اللہ تعالیٰ جو بھی وہ ہے چیزیں وہ بہتری کی طرف جائیں اس ملک کے لیے, کیونکہ اتنی لوگوں نے مشکلات اٹھا لی ہیں اس قوم نے کہ اب اس قوم کی سخت نہیں ہے مزید مشکلات سہنے کی, برداشت کرنے کی. ایک اچھا راستہ نظر آ رہا ہے, تو ہم اس میں تو کوئی بہت لمبی سائنس نہیں ہے, کوئی صدیوں تو انتظار نہیں کرنا. 4-6 مہینے میں 8 مہینے میں ہمیں نظر آ جائے گا کہ معاہدے جو ہیں وہ میچیور ہونا شروع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, سرمایہ کاری آنا شروع ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. جتنی بڑی سرمایہ کاری کی بات ہے, اگر اتنے ڈالر پاکستان میں آتے ہیں تو اس کے ہر انسان پہ, غریب سے غریب انسان کے اوپر بھی جو ہے وہ اثرات پڑیں گے, پوری قوم کے اس کے اوپر جو ہے وہ اثرات پڑیں گے. حکومت جس طرح غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مواقع فراہم کر رہی ہے, وہ ایاز صاحب کی بات جو ہے وہ درست ہے. ہمیں کم سے کم یہ جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ سطح پہ ہیں جو 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے تھی. اگر وہ نہیں ہیں تو ان کے لیے وہ کیسے حالات پیدا کیے جائیں کہ وہ معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ تیز ہو جائیں. اس وقت آپ کی معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ کسی حد تک, بہت زیادہ نہیں لیکن کافی حد تک جو ہے وہ منجمد نظر آتی ہیں. آپ کا سب سے بڑا جو سیکٹر ہے کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بالکل جو ہے بند پڑا ہوا ہے, جس سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ جو ہے وہ سینکڑوں انڈسٹریاں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. اگر وہی کھڑی ہو جاتی ہے آپ کی, تو آپ کے پنجاب میں ایک صنعت کاری کے حوالے سے جو ہے بہت تیزی پیدا ہو جائے گی, کیونکہ زیادہ تر مال تو پنجاب کی صنعتوں سے جو ہے وہ آتا ہے. صرف آپ اگر صرف ایک واش روم کو اٹھا لیں تو واش روم کے اندر ہی جو ہے وہ 100-150 انڈسٹریاں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں اس کی تعمیر میں. اسی طرح اگر پورا پھر آدمی ایک سائیکل چلتا ہے, ترقی کا ایک پہیہ چلتا ہے, تو اگر پاکستان کے تاجروں کے لیے بھی مواقع مہیا کی جائے تو کافی صورتحال جو ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ غیر ملکی تاجر آ رہے ہیں ان حالات میں جب پاکستان کا جو مقامی سرمایہ کار ہے وہ ڈرا ہوا ہے, وہ سرمایہ کاری نہیں کر رہا, وہ یہاں سے نکلنے کے راستے جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے. تو ایسے لوگ اگر پاکستان میں ان حالات میں بھی آ رہے ہیں تو ہمیں ان کا کھلے دل کے ساتھ خیر مقدم کرنا چاہیے. امید اور اچھی کی امید ماننا چاہیے, اس میں تو ہمارا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا نا, کوئی انویسٹمنٹ, ہماری آپ کی انویسٹمنٹ تو نہیں ڈوب رہی. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس ملک کے لیے کوئی خیر کا راستہ جو ان لوگوں سے جو ہے نکال دے, تو ایک اچھی بات ہے. اس کے ثمرات جو ہیں پوری قوم کے پاس آئیں گے. جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ تو ظاہر پیسے کمائیں گے, لیکن پوری قوم بھی جو ہے کسی طرح پہ جو ہے اس کی بینیفیشری جو ہے وہ ہو جائے گی. دعا اہلاً و سہلاً کہہ دیں آپ, یہ ماضی کی طرح کی معاملات نہ ہو. ہاں جی, شکیل انجم صاحب سے کہلوا لیتے ہیں. جی شکیل انجم صاحب.
اچھا جی، کہہ دیتے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا. مرحبا. دعا بات یہ ویری گڈ ویری گڈ. مرحبا. بات یہ ہے کہ اٹس اے گڈ سائن کہ مطلب کوئی معاشی ایکٹیویٹی شروع ہوئی اس ملک میں اور معاشی اشارے بھی مثبت آ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک تو سیاسی عدم استحکام کی ضرورت ہے معاشی استحکام کے لیے. دوسرا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے جو بیرونی سرمایہ کار پاکستان. اچھا، یہ شکیل ہمیشہ عدم استحکام کہتے ہیں کی ضرورت ہے، یہ استحکام کی ضرورت نہیں ہے ان کو. وہ سچ بولتے ہیں. استحکام کی ضرورت ہے. میں نے اس لیے نہیں کٹ کیا، میں نے کہا چلے فلو میں جا رہی ہے، چلے سچ بول رہے ہیں تو بول رہے ہیں. فلو میں جا رہے ہیں نکل جاتا ہے. ہاں سچ نکل جاتا ہے. جی جی. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے، اور خاص طور پر جو بھی حکومت ہو اس کا تسلسل بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر حکومتوں کا تسلسل برقرار رہے گا. ہم زیادہ دور نہیں جاتے، اپنے ہمسائے ملک کی مثال لے لیتے ہیں کہ انڈیا میں دیکھیں منموہن سنگھ جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے 2 ٹینیور 10 سال کا عرصہ گزارا، اور اس میں انہوں نے شائننگ انڈیا کا جو ہے وہ ایک نعرہ لگایا، اور پھر انڈیا نے وہاں سے ترقی کرنا شروع کی. ابھی آپ مودی کا دیکھ لیں کہ ان کے 2 ٹینیور کے بعد تیسرا ٹینیور. تو یہ جو تسلسل ہے حکومتوں کا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاشی استحکام کے لیے بھی بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک وزیر اعظم آتے ہیں، وہ اپنی پالیسیز شروع کرتے ہیں، ان پر کام ہو رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ اوور دی نائٹ نہیں ہوگا، یہ ملک ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک پوری منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ٹائم چاہیے. آپ کوئی چھوٹا کام بھی کریں گے تو وہ بھی اس کے نتائج بھی آپ کو 2 دن بعد یا 2 مہینے بعد یا نہیں آنا شروع ہوں گے. تو ملک کے اندر اس لیے ضروری ہے کہ جب تک کسی حکومت کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیا جائے گا، جب بھی کوئی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے منصوبے شروع کیے اور وہ مکمل کرنے کے قریب تھے، تو ان کو وہاں سے فارغ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح بات ہو رہی تھی کہ ماضی میں بھی سعودی وفود آئے، شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ آئے. ایم او یو اس وقت بھی بہت زیادہ سائن ہوئے تھے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت موجود تھی اور وہ کسی حد تک شاید میچور ہوتے یا ان پر کام ہوتا یا وہ سرمایہ کار پاکستان میں آتے، تو اس سے پہلے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام شروع کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ گورنمنٹ باہر بھیج دی گئی. اور جو بھی سرمایہ کار آتا ہے وہ اس لیے نہیں آتا کہ اس کو پاکستان یا پاکستان کی عوام سے محبت ہے. جو بھی سرمایہ کار آتا ہے بزنس کرنے کے لیے پاکستان میں آتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے آتا ہے. تو اس کو اگر آپ وہ انوائرمنٹ نہیں دیں گے، اس کا اعتماد بحال نہیں کریں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پھر ایم او یو کاغذوں کی حد تک، فائلوں کی حد تک موجود رہیں گے. اس کے علاوہ پھر اس کا آؤٹ کم ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. تو اس کے لیے بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی، ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہے پاکستان کا، اس سے بھی سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا ہے. آئی پی پیز کے مسئلے حل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. 5 آئی پی پیز سے بات ہوگی ہے، باقیوں سے بھی آج وفاقی وزیر نے پریس کانفرنس کی کہ وہ بات چیت جاری ہے. تو اللہ کرے وہ بھی بات چیت ہو جائے. تو اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ اچھے کا سوچنا چاہیے. تو اگر اس قسم کے ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں تو یہ بھی پاکستان کے لیے گڈ سائن ہے. اچھی بات ہے کہ پاکستان میں معیشت کے حوالے سے بات چیت تو شروع ہوئی، اور جو منصوبے کرنے جا رہے ہیں یہ جو سرمایہ کار آئے ہیں، اس میں خاص طور پر ایگریکلچر کے حوالے سے جو منصوبہ ہے، جو 10,000 ایکڑ ایگریکلچر لینڈ انہیں دی جا رہی ہے خانے وال کے قریب، میرے خیال میں اگر وہ ایک بھی ایم او یو سائن ہو جاتا ہے تو اس سے بھی پاکستان کے جو مشکلات ہیں خاص طور پر ایگریکلچر کے حوالے سے، اور جو پاکستان کو اس کا ذرائع مبادلہ آئے گا، اس سے بھی بہت حد تک پاکستان کو مدد ملے گی. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. یہ ایک اچھا سائن ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹ اگر آئے تو انویسٹمنٹ آئے، ادھر لگے، ادھر لوگوں کو روزگار ملے، ادھر کی اکانومی کے چلے، جی ڈی پی کی گروتھ ہو، تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں. اگر کوئی آتا ہے باہر سے سرمایہ کار پاکستان میں تو یہ ایک اچھا سائن ہے اس وجہ سے کیونکہ ایک مثبت ہوتا ہے. اس سے سرمایہ کاروں کا جو اعتماد، لوکل سرمایہ کار ہیں اس کا بھی اعتماد بڑھتا ہے کہ جی باہر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے. کیونکہ پازیٹیو خبروں سے مارکیٹ بھی آپ کی تیز، سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی آتی ہے. اور اس یہ صورتحال ہے کہ اس میں جو لوکل سرمایہ کار ہے وہ آگے بڑھے گا، اور باہر کے جو سرمایہ کار پاکستان آنا بالکل رک گئے تھے
یہ اب آنا شروع ہوئے ہیں، تو مزید جو سرمایہ کار آئیں گے تو اس سے بہتری آئے گی. تو یہ وہ صورت ٹھیک ہے کہ اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی اچھی ہونی چاہیے، آپ کا ایکسچینج ریٹ بھی ہونا چاہیے، مثبت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ کی جو سب سے بڑا پاور سیکٹر کے جو انرجی سیکٹر ہے اس کی جو ریٹس وغیرہ وہ کم ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ ریٹس کم ہوں گے تو آپ کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ ہے جو بزنس جو اس وقت سب سے مہنگی ہے، جو پیٹرول اگرچہ کم کیا ہے، اس طرح چیزیں جو کم کی ہیں، تو اس سے آپ کا جو ہے جو بزنس مین ہے وہ سرمایہ کاری کرے گا. تو یہی ہوا تھا جب ہمارے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی انرجی، جو کرائسس ہوا تھا تو انرجی کی پرائس بڑھی تھی، تو ہمارے جو انویسٹر تھے لوکل وہ چلے گئے تھے باہر کے ملکوں میں جا کے، باہر انویسٹمنٹ جہاں ان کو سازگار، جہاں ان کو زیادہ پروفٹ ملتا ہے تو وہاں جا کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں کیپٹل فلائی ہوا جو پچھلے دنوں میں جا کے باہر سرمایہ کاری کی ہے. اب یہی ہے کہ اگر فیزیبل ماحول ہوگا، ادھر اچھے ملے گے ان کو ماحول، لیکن ابھی ایک دن میں تو نہیں، اس کے لیے گورنمنٹ کو کام کرنا پڑے گا. چلیں جو پہلے ہوتے تھے کہ اکانومی بڑے برے حالات میں ہے، ادھر کرپشن ہو رہی ہے، جب اس طرح کی باتیں ہوتی تھی لاسٹ گورنمنٹ میں تو لوگ ڈر جاتے ہیں، پھر پیسے انویسٹمنٹ نہیں کرتے تو لوگ ڈر جاتے ہیں. ابھی بھی دیکھ لیں جو فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنی لیکیج ہو رہی ہے، اتنا سیل ٹیکس چوری ہو رہا ہے، اتنا ٹیکس چوری ہو رہا ہے، تو اس کو روکنا پڑے گا گورنمنٹ کو، اس کو روکنا پڑے گا تاکہ جو وسائل ہیں اس کو بروئے کار، جو ٹیکس بک جاتا ہے، جو ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے اس وجہ سے، ٹیکس تو دیتے ہیں جو لوگ دیتے ہیں تو ان کو لانا چاہیے، جو سیکٹر نہیں ہیں ٹیکس نہیں دے رہے ان کو بھی لے کے آنا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، تب ہی جا کے ادھر اکانومی اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی. جب اکانومی پاؤں پر کھڑی ہوگی، ورنہ تو ٹھیک ہے IMF سے معاہدے کیے ہیں تو پھر مزید معاہدے کریں گے، باہر سے پیسے لائیں گے اور جو قرضہ چڑھتا جائے گا عوام پر، تو اس کی وجہ سے نقصان عام آدمی کو ہی ہوگا. چھوٹا سا فرق جی یہ این والے عرب والا عرب لے آئیں گے تو آپ کے حالات ٹھیک ہے. صحیح ہے جی بالکل. اور جب تک گورنمنٹ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوگی، پلاننگ تو بہت زیادہ کاغذوں پر ہوتی ہے، لیکن جب تک اس پر عمل درآمد ہونا شروع نہیں ہوگا ظاہر ہے پھر وہ اس طرح کے مثبت نتائج سامنے نہیں آتے. بہرحال اقتصادی بدحالی دور ہونے والی ہے پاکستان کی، یہ ہمارا سوال رائے آپ نے ایکسپرٹس کی جان لی. ابھی ایک کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، وفاق اور خیبر پختونخوا میں رابطے بحال ہونے لگے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومت ایک پیج پر، کیا سیاسی محاذ پر حکومت اور PTI کے درمیان کبھی برف پگھلے گی؟ یہ ہم سوال اٹھائیں گے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بڑھتی محاذ آرائی میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. وفاق اور KP حکومت کے درمیان رابطے بحال ہونے لگے. خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام کے لیے آل پارٹیز جرگہ ہوا، جس کے لیے KP حکومت نے باضابطہ طور پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر KP فیصل کریم کنڈی سے رابطہ کیا اور انہیں جرگے میں شامل ہونے کی انہوں نے دعوت بھی دی. اہم شخصیات سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اپنی سیاسی سرگرمیاں ترک کر کے جرگے میں انہوں نے ظاہر ہے وہ شریک ہوئے. اور اس موقع پر علی امین گنڈا پور نے کہا کسی بھی مسئلے کا حل تصادم یا تشدد نہیں بلکہ مذاکرات سے ہی ممکن ہے. گورنر نے یہ اس موقع پر کہا کہ امن کے لیے ہم سب متحد ہیں، مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے یقین دلایا کہ وفاق ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اور اس موقع پر تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد کا بھی اظہار کیا اور انہیں مکمل اختیارات دینے پر بھی اتفاق کیا. ناظرین، آئینی ترمیم کے معاملے پر بھی ہلچل جاری ہے. نواز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ذرائع کے مطابق اہم ملاقات ہوئی. آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے PTI سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. تحریک انصاف نے مولانا کے ساتھ مل کر ترمیم پر مشترکہ مسودہ لانے پر اتفاق کیا. اسی سے متعلق ہمارا سوال ایاز صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ اب یہ جو حکومت اور وفاق اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے درمیان جو ایک ہلچل ہمیں نظر آئی ہے رابطوں کی، کیا یہ مثبت نتائج اس کے سامنے آئیں گے؟ ایک تو یہ، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئینی ترمیم پر بھی یہ سب اکٹھے ہوں گے جیسے KP میں جرگے کی صورت میں بیٹھے اور معاملات کو آگے انہوں نے بڑھایا، تو کیا سیاسی طور پر بھی یہ برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دعا سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو منظر ہم نے آج دیکھا KP میں کہ وہ چیف منسٹر صاحب درمیان میں ہیں اور ایک طرف محسن نقوی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف فیصل کریم کنڈی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت ہی شاندار یہ منظر تھا میرے لیے. تو اس کی وجہ یہ کہ جب نیشنل کاز آتا ہے نا، ہمیں پتہ نہیں کون سا نیشنل کاز پڑھایا گیا آج تک، یہ اصل نیشنل کاز ہے کہ ایک صوبہ ہے جس میں مسائل چل رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہاں آپ نے ان کو قابو پانا ہے ان مسائل پہ. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز ایک پیج پہ ہوں،
وہ سب مل بیٹھ کے اس کے لیے لاہم عمل بنائے پھر ہی مطلب یہ چیزیں اوور آل اگر آپ کے ملک میں ہو جائیں تو بہت فرق پڑ جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے سیاستدانوں کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے یہ ڈیوائیڈ اتنی بڑھ جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا آج بلاول صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا, وہ میرے قائد سے ملے ہیں جا کے, کیونکہ بلاول صاحب بھی بہت کریز سے آگے نکل کے کھیل رہے تھے تو کہیں خطرہ تھا کہ شاید سٹمپ نہ ہو جاؤں, اس لیے آج انہوں نے تھوڑا سا اپنا وہ جو بوجھ کم کرنے کے لیے قائد سے بھی ملاقات کر لی تاکہ لوگوں کو یہ تاثر چلا جائے کہ وہ میں اکیلا نہیں ہوں اس میں, یہ بھی میرے ساتھ ہے. ظاہر ہے سب سے بڑا جسچر تو یہی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے فوراً بعد میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ بہت زیادہ فارم 47 کا تذکرہ شروع ہوا تھا, میں نے کہا تھا یہ موقع ہے کہ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے طے کر لیں کہ بھئی ہمیں IMF کی ضرورت ہے, اس ملک کو ٹریک پہ ڈالنا ہے ہم نے اکنامکلی, تو چلیں 2 سال کا طے کر لیں جی, 2 سال بعد الیکشن ہو جائیں گے, 2 سال ایک گورنمنٹ سکون سے کر لے. وہ سب کے لیے میرے خیال میں اطمینان کی چیز ہو جانی تھی. ایک ایسا کانٹریکٹ ہو جاتا کہ جی سب کو پتا ہوتا ہے جی کہ ٹھیک ہے 2 سال تو اب مجبوری ہے اس گورنمنٹ کو فارم 47 والی ہے جو بھی ہے ہم برداشت کرنا چاہیے, اور جو نہ کرتا وہ یقیناً اس پہ آپ اور میں بھی تنقید کر رہے ہوتے بہت بری طرح. لیکن چونکہ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو اقتدار جس کو جس طرح بھی مل جائے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تاحیات میرے پاس رہنا ہے, اب اختیار بھی اقتدار بھی طاقت بھی, تو سدا طاقت تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, باقی تو آتی ہے چلی جاتی ہے. لیکن یہ سمجھنا نہیں چاہتے ہم اس وقت تک جب تک وہ طاقت ہاتھ سے نکل نہیں جاتی. تو بہرحال اس طرح کے مناظر اگر قومی وہ اس پہ منظر نامے پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہ ملک ٹریک پہ واقعی آ جائے. ٹھیک ہے جی فیصل صاحب. دیکھیں یہ اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ جو آج ہوا ہے بہت اچھی بات ہے. اگر یہ 3 دن پہلے ہو جاتا تو وہاں جو 3 آدمی مرے ہیں وہ واقعہ نہیں ہوتا. یہ اگر پی ٹی ایم پر پابندی لگنے سے پہلے کام ہو جاتا تو جو تناؤ کشیدگی وہاں پر رہی ہے وہ تناؤ کشیدگی نہیں ہوتی. یہ کام جو ہے وہ پہلے کر لینا چاہیے تھا. جس نے بھی کیا ایک اچھا عمل کیا, لیکن اگر یہ کام پہلے کر لیا جاتا. اور اس عمل کی کامیابی سے ایک اور بات ثابت ہو گئی کہ آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ بات چیت میں ہے, بیٹھ کر بات کرنے میں ہے, مذاکرات میں ہے. تو ہمارے بہت سارے معاملات جس میں جس کا تناؤ جو ہے وہ آسمانوں کو چھوتا ہے, اگر ان کو حل کرنا ہے, اگر وہ مذاکرات کر لیے جائیں تو تناؤ خودکار نظام کے تحت ختم ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جب آپ کے پاس ایک مثال آ گئی ہے اور ایک کامیاب مثال آ گئی ہے تو پاکستان کا سیاسی انتشار ختم کرنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ بات چیت کا راستہ اختیار کریں. اور بات چیت کا راستہ سیاسی انتشار عمران خان کو مائنس کر کے نہیں ہو سکتا. آج بھی اگر یہ وہاں کا تناؤ کم ہوا ہے کہ پی کے کا یہ جرگے میں جا رہے ہیں, اللہ کرے وہ جو نیت لے کے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی ان کی بات مانیں, تو عمران خان کے کارکن سے بات کر کے انہوں نے ایک بڑی صوبے کے ایک اہم ایشو پر جو ہے قابو پا لیا. تو آپ عمران خان سے بات کریں, راستہ نکلے گا. بات چیت سے ہی جو ہے نا وہ راستہ نکلے گا. بلا وجہ کی انا کی جنگ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے دل کے اطمینان کا تو سبب بن رہی ہو, لیکن اس قوم کی تباہی و بربادی کا سبب بن رہی ہے. اس قوم کو کیا, اس قوم کی آنے والی نسلوں کی بھی جو ہے نا, نسلوں کو بھی اس کی جو ہے آج کی انا اور آج کی جو یہ جو ہمارے اندر جو ہے نا وہ ہے, ہم نے اپنی اناؤں کے جو پہاڑ قائم کر لی ہیں, ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اس کی جو ہے قیمت جو ہے ادا کرنی پڑے. بہتر یہ ہے کہ آپ بات چیت کریں, ختم کریں. جو ہونا تھا ہو گیا. اب بھائی نئے پاکستان کی طرف سفر کرنا ہے, بہتری کی طرف سفر کرنا ہے, اس کا راستہ نکالنا ہے. بیٹھ جائیے, بات کیجئے, سب چیزیں آپ کی حل ہو جائیں گی. فیصلہ قربان کرنا. دفعہ 144 لگی بھی ہے, نئے پاکستان کی بات نہ کریں. جی شکیل انجم صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے امن و امان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں سیاسی محاذ پر بھی, وہ پہلے آپ کہہ رہے تھے نا سیاسی عدم استحکام, تو سیاسی استحکام کے لیے بھی یہ اکٹھے ہوں گے؟ پی ٹی آئی اور وفاق کی بات کریں, حکومت. دیکھیں تو میرا تو پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. آج کا جو دن ہے میرا یہ خیال ہے کہ بڑے عرصے بعد ہم نے پاکستان کی جو سیاسی ایلیٹ ہے یا سیاسی جماعتیں ہیں
ان کو ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا اور ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر یہ اکٹھے ہوئے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صرف ایک صوبہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ بیٹھ کر جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے اندر اس وقت ان پر بیٹھ کر ہی بات کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جو بہترین جگہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ آپ پتہ نہیں کیوں پارلیمنٹ سے بھاگتے ہیں، اور خاص طور پر بانی جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے یہ روایت ڈالی کہ انہوں نے کوئی بھی کام جو کرنا ہے اس میں پارلیمنٹ میں نہیں آنا، نہ کسی سے مذاکرات کرنے، خواہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو، ان کے نزدیک اس کا حل احتجاج ہے۔ تو احتجاج کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ نے احتجاج کر کے دیکھ لیے ہیں، آپ نے اسمبلی توڑ کر بھی دیکھی، اسمبلی چھوڑ کر بھی دیکھی، آپ نے اپنے 2 صوبوں کی حکومت بھی توڑ کر دیکھ لی، تو اس کے نتیجے میں آپ کے جو مطلوبہ نتائج آپ کے مائنڈ میں تھے وہ آپ کو نہیں ملے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات بڑی خوش آئند اور ہے کہ میاں نواز شریف بھی ریلیونٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان کی ریلیونٹ ہونے سے بھی سیاست میں جو ہے وہ جو ایک بہت زیادہ کشیدگی تھی اس میں بھی کمی آپ کو دیکھنے میں آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور خاص طور پر مولانا کے حوالے سے، جو مولانا بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ ہر دفعہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے ان کو میں مسترد کرتا ہوں، ان پہ بات نہیں کرتا، لیکن اب کم از کم انہوں نے بھی بات کرنی شروع کر دی ہے، انہوں نے اپنا مسودہ بھی تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس لیے میاں نواز شریف کو اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ پاکستان کے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں، ان کی ریلیونسی سے بھی پاکستان کی سیاست میں آپ دیکھیں گے کہ مثبت اثرات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آج رویہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنے صوبے میں ادا کیا ہے، وہ اپنے جو قائد ہیں بانی پی ٹی آئی ان کو اس بات کے لیے راضی کرے کہ ہم جو بھی مسائل ہیں پاکستان میں، ان کی جماعت کے حوالے سے ہوں یا پاکستان کی پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی ہے یا سرمایہ کاری ہے، اس کے حوالے سے وہ بیٹھ کر بات کریں گے تو میرے خیال میں مسائل کا حل نکل آئے گا، اور یہ بیٹھ جانا پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھا ہے اور ملک اور قوم کے لیے بھی صحیح ہے۔ جی کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے، یہی سوال الیاس صاحب اور عامر صاحب کا ٹیک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ الیاس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے امن و امان کے لیے اگر یہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں تو سیاسی محاذ پر بھی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جمی برف پگھل سکتی ہے؟ دیکھیے جی کافی عرصے بعد ان کو پہلے سب یعنی کہ پہلے بھی کہتے رہے، سب بھی کہتے رہے کہ آپ بیٹھیں، اور جنہوں نے بھی ان کو بٹھایا ہے چاہے کے پی میں بٹھایا ہے تو بالکل ملک کے دوسرے حصوں میں بھی جو معاملات وفاق میں بھی چل رہے ہیں، اداروں میں بھی چل رہے ہیں، ان سب کو بٹھا کے اس مسئلوں کو سالو کرنا چاہیے۔ اگر سالو کریں گے تو ان میں انہی سب کا بقا ہے، اور جو سینئر سیاستدان ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ دیر لڑائی کریں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور سب کو نقصان ہوگا۔ تو ظاہر ہے اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اب بالکل بیٹھنا چاہیے اور آپس میں بیٹھ کے ان معاملات کو طے کرنا چاہیے، اور طے کر کے ان مسئلوں کو حل کر کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ آگے بڑھیں گے تو سب ٹھیک ہوگا، ورنہ اسی طرح تو کوئی اپنی مدت پوری نہیں کر سکے گا، اور اسی طرح کھینچا تانی میں چلے جائیں۔ آج یہ اگر ترمیم کر رہے ہیں، کل کوئی دوسرے آ کے ترمیم کریں گے، تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ کوئی چیز اس طرح مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ مسئلوں کو حل کریں، احتجاج بھی کر کے دیکھ لیا، احتجاج آج دیکھ لیں، پھر بھی احتجاج کا جو ہے پنجاب میں 8 شہروں میں آج دفعہ 144 لگ گئی ہے، اور اسی طرح یہ صورتحال آئندہ دنوں میں مزید جو اضلاع ہیں ان کے ڈی سیز نے آج کہا ہے کہ ہوم سیکرٹریز کو کہا ہے کہ چیف سیکرٹری کو کہا ہے کہ ان کو دفعہ 144 لگا دی جائے تاکہ احتجاج وغیرہ نہ ہو تو اس سے کوئی ایسے مشکل نہ ہو۔ تو ان تمام مسئلوں سے بچنے کے لیے اپنے ملک کے لیے جو توانائیاں اپنی منفی طرف جو خرچ کرتے ہیں اس کو مثبت خرچ کریں، اور جیسے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے مل کر بیٹھیں، اور بیٹھ کے جیسے مساق جمہوریت ہوئی تھی اسی طرح مساق معیشت کے لیے بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ کے سیاسی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، اپنے اداروں کو حل کرنے کے لیے، اپنا ملک ہے، اپنے سارے لوگ
لوگ ہیں, کوئی باہر سے نہیں. اس طرح پاکستان کے لیے بالکل اس کے لیے بیٹھنا چاہیے, اور اپنے لوگ ہیں سارے اپنے ملک کو لے کے آگے چلنا چاہیے. دنیا بھر میں سارے بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کر لیتے ہیں اور بیٹھ کے ایک دوسرے سے تجاویز لیتے ہیں. آج ایک اچھا ہوا ہے کے پی میں بیٹھے, سارے بیٹھے اور بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات چیت کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے لیے. تو اس طرح پورے ملک کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ بیٹھنا چاہیے, تمام سیاستدانوں کو ایک ٹیبل پر آنا چاہیے. جی عامر صاحب, بات چیت سے راستہ نکلے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے اس سنجیدگی کا مظاہرہ ہوگا حکومت پی ٹی آئی دونوں کی طرف سے؟ دیکھیں آج جو پشاور میں منظر تھا نا, وہ اس پہ میم بھی بڑی بنی ہے, لیکن قومی جو سیکیورٹی کا ایشو ہے نا اس کے لیے وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ میزبان تھے محسن نقوی کے, جس کے آئی جی کو وہ کہہ رہے تھے کہ پکڑنے کے لیے دھرنا بھی دینا پڑا تو جاؤں گا, اور وہ گورنر ان کے مہمان تھے اور میزبان تھے وزیر اعلیٰ, جن کو وہ کہتے تھے میں گورنر ہاؤس میں بھی نہیں انہوں نے دوں گا, اور ان کا کے پی ہاؤس اسلام آباد میں داخلہ بھی فیصل کریم کنڈی کا بند کیا ہوا ہے. وہاں محسن داوڑ بھی موجود تھے, احمد ولی خان بھی موجود تھے اور باقی تمام لیڈرشپ موجود تھی. یہ ویسے قومی یکجہتی کے حوالے سے اچھا تھا کہ اگر کل ایک اعتراض اٹھا تھا, اور میں ابھی محسن داوڑ کا ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ فیصلہ ہوا ہے کہ اجازت دے دی جائے گی قومی جرگے کی, جو بھی ہو اتفاق رائے سے ہو تو اس سے تو اچھی کوئی بات نہیں ہے, ہمیں سب کو اس کو سراہا جانا چاہیے. لیکن میں اسے نا برف پگھلنا اس سینس میں نہیں کہوں گا, یہ سیکیورٹی ایشو تھا خالصاً, جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بھی مجبور تھے, ان کے مشیر کا جن کا آیا کہ جی وہ کچھ ٹرولنگ شروع ہو گئی تھی کہ ان کو تو نکال دیا گیا ہے بیرسٹر صاحب کو, حالانکہ وہ محسن داوڑ کے بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جرگے کے اندر بھی. آپ کو پوائنٹ ختم ہو گیا جی, آپ سب کو بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیے, اللہ حافظ.